Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our law lecture series. Today our topic is legislation. We have started a lecture series in which we are discussing about LLB 5-year program part 1 paper 6 titled as philosophy of law. आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम डिस्कस कर रहे हैं legislation as a source of law. तो हम इसमें legislation के बारे में पढ़ेंगे, legislation होती क्या है, different jurists ने legislation की क्या definition दी है, और दूसरा हम पढ़ेंगे कि लेजिस्लेशन की कौन कौन सी काइंड्स होती हैं और एडवांटेजेस ऑफ लेजिस्लेशन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लेजिस्लेशन. हमारी ये पेपर टुडे आज क्लास की आउटलाइन है और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली बात कि कोई भी रियासत होती है उसके 3 इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं. फर्स्ट इज़ कॉल्ड लेजिस्लेचर. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेचर को आर्टिकल 1 डील करता है क्योंकि लेजिस्लेचर की किसी भी रियासत पे बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है. नंबर 2 पर एग्जेक्टिव, जिसने लेजिस्लेचर के कानून साज के बनाए गए कानून पर अमल दरामद करवाना होता है. एंड नंबर 3 इज़ जुडिशरी, अदलिया, जिन्होंने इनके किसी भी मामले में अगर किसी का भी राइट वायलेट हुआ है तो उसको रेमेडी प्रोवाइड करनी है. अब हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपने हर क्वेश्चन का एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन तैयार करना है, जैसे आपको हमारी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा. इसी से रिलेटेड ही आपका एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए. आप ये भी तैयार कर सकते हैं जो हम आपको प्रोवाइड करें, या आप अपनी मर्ज़ी से इंटरनेट से और की तैयार कर सकते हैं. इंट्रोडक्शन. Legislation means the making or setting of the law. In wider sense, the term legislation is used to include all method of lawmaking, but in restricted sense, it includes every expression of the legislation, whether the same is directed to make of law or not. The law that has its source in legislation is called enacted law, statute or written law. मैंने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि जो लेजिस्लेशन है उसका मतलब है कानून बनाना, मेकिंग और सेटिंग ऑफ द लॉ. अगर हम उसको वाइडर सेंस में देखें तो लेजिस्लेशन में हर तरह से कानून बनाने का तरीका कार लेजिस्लेशन कहलाता है, भले वो सुप्रीम लेजिस्लेशन हो या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो. लेकिन जब इसकी कोई रिस्ट्रिक्टेड सेंस देखी जाती है, इसकी बिल्कुल नैरो से मीनिंग देखा जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर का, सुप्रीम लेजिस्लेचर का बनाया गया कानून ही लॉ कहलाएगा. और लेजिस्लेशन के ज़रिए जो हमें कानून मिलता है हम उसको स्टैट्यूट कहते हैं, इनेक्टमेंट कहते हैं या रिटर्न लॉ कहते हैं. इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है डेरिवेशन या लिटरल मीनिंग, लफ्जी मतलब क्या है. The term legislation is derived from the Latin word legis means law and latum means to make, put or set. Hence legislation means making or setting of the law. Legislation को जो लफ्ज़ है वो लातीनी ज़बान के लफ्ज़ legis जिसका मतलब है लॉ और latum जिसका मतलब है किस चीज़ को बनाना, सेट करना. इसलिए legislation का collectively मीनिंग होता है मेकिंग ऑफ लॉ और सेटिंग ऑफ लॉ, कानून बनाना, कानून को ठीक करना. नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ लेजिस्लेशन. अब हम किसी भी लॉ की डिक्शनरी से इसका मीनिंग लिखेंगे, भले वो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी से लिखें या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ से लिखें. तो इस वक्त मैं आपको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ का मीनिंग बता रही हूँ. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ क्या कहती है? द होल और एनी पार्ट ऑफ कंट्रीज रिटन लॉ, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिटन लॉ. पूरा का जो मुल्क होता है उसमें कानून बनाने के तरीके को लेजिस्लेशन कहते हैं, या जो कि पूरा का पूरा प्रोसेस है कानून बनाने का, दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन मीन्स टू एक्सरसाइज पावर इन फंक्शन ऑफ मेकिंग लॉज एंड अदर रूल्स बाइंडिंग ऑन दोज फॉर हुम दे आर मेड. लेजिस्लेशन, कानून बनाने का मतलब यह है कि कानून बनाना उन लोगों के लिए जो कि उसको मानने के पाबंद हैं, जिन पर उसको फॉलो किया जाता है, जिन पर उसका अमल दरामद किया जाता है. इसलिए हमारे अब ये जो है लेजिस्लेशन, इसका क्या मतलब है कि हम जो अवाम हैं हमारे लिए जो भी कानून बनाया जाएगा दैट विल बी कॉल्ड लेजिस्लेशन. इसके बाद डेफिनेशन है. आपने कोई सी 2 या 3 जूरिस्ट की डेफिनेशन तैयार कर लेनी है. मैं 2-3 आपको समझा देती हूँ. डेफिनेशन ऑफ लेजिस्लेशन. सालमंड्स डेफिनेशन.
Legislation is that source of law which consists in the declaration of the legal rules by the competent authority. یہ جو سالمنٹ کی ڈیفینیشن ہے، ابھی ریسنٹ جو لا گیٹ کا پیپر ہوا تھا اس میں انہوں نے یہ پوچھی ہوئی تھی، تو آپ لوگوں نے ابھی سے مطلب لا کی تیاری اچھی سے کرنی ہے، لا گیٹ کی بھی اور لیٹ کی لا کی بھی. تو جو سالمنٹ کی ڈیفینیشن ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ قانون کا مطلب ہے وہ سورس جو کہ لیگل رولز جو کہ کمپیٹنٹ اتھارٹی دیتی ہے، وہ اعلان کرتی ہے کہ یہ قانون ہے، آپ اس کو ماننے کے پابند ہیں. دیٹ از کالڈ لیجسلیشن. اب ہمارے پاکستان میں کمپیٹنٹ کون ہے؟ پورے پاکستان کے لیے ہمارا فیڈرل لیجسلیچر، اور ہمارا اگر صوبہ پنجاب ہے تو پنجاب کے لیے پنجاب کی حکومت، پنجاب کا جو لیجسلیچر ہے، حکومت نہیں لیجسلیچر ہماری پنجاب کی پروونشنل اسمبلی. اس لیے جو وہ کہتے ہیں کہ لیجسلیشن ایسا سورس آف لا ہے جو کہ ڈکلریشن اعلان کرتا ہے لیگل رولز بائی دی کمپیٹنٹ اتھارٹی. نیکسٹ ہے آسٹنس ڈیفینیشن. دیر کین بی نو لا ود آؤٹ اے لیجسلیٹو ایکٹ. آسٹن تو سیرے سے کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی قانون ہی نہیں ہوگا سوائے لیجسلیچر کے بنائے گئے قانون کے، کیونکہ اس کی جو پازیٹیو لا تھیوری ہے وہ کہتا ہے کہ لا از اے کمانڈ آف سوورن انفورس بائی سینکشن. وہ تو صرف سوورن کو مانتا ہے، سوورن کے بنائے گئے قانون کو مانتا ہے، لہٰذا وہ لا بھی صرف اسی کو مانے گا جو کہ کوئی لیجسلیچر، قانون ساز، کوئی سوورن باڈی، کوئی بھی ہمیں جو قانون بنا کے دے گا وہ صرف اسی کو ہی لا کنسیڈر کرتا ہے. نیکسٹ ہے گریز ڈیفینیشن. لیجسلیشن از دی فارمل اٹرنس آف دی لیجسلیٹو آرگنز آف دی سوسائٹی. کہ جو ہے نا لیجسلیشن کیا ہے؟ یہ فارمل اٹرنس ہے، مطلب رسمی قسم کا طریقہ کار ہے جس کو کوئی بھی مطلب لیجسلیٹو باڈی ہے وہ قانون بنا کر لوگوں کو دیتا رہتا ہے. نیکسٹ ڈیفینیشن ہے ہالینڈس ڈیفینیشن. ان لیجسلیشن both the contents of the rules are derived and the legal force is given to it by the acts of the sovereign power which produce written law. کہ لیجسلیشن کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسے کنٹینٹس یا ایسے رولز جو کہ devised and the legal force is given to it by the acts of the sovereign power which produce written law. کہ کوئی بھی خود مختار آلہ ہے جو کہ ہمیں لکھ کر قانون دے رہا ہے اور وہ رولز بتا رہا ہے، وہ کیا کہلائیں گے؟ وہ لا کہلائیں گے. Next, according to Black's Law Dictionary, the process of making or enacting of positive law in written form. Positive law کا مطلب positive law وہی ہے جو کہ ہم نے لیکچر میں پڑھا تھا کہ positive law کیا ہوتا ہے، positive law تھیوری کیا ہوتی ہے. جو آسٹن کی تھیوری ہے، جو آسٹن کا اسکول ہے، وہ positive law اسکول بھی ہے، وہ analytical اسکول بھی ہے، وہ positive law تھیوری بھی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ the process of making or enacting a positive law in a written form، کہ ایک کسی بھی قانون کو لکھ کر ایک ریٹن فارم میں لے کر آنا according to some time of the formal procedure by a branch of government constituted to form this process. کہ حکومت کی ایسی شاخ جس کے ذمہ ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف قانون بنانا ہے اور وہ قانون دے کے دیتے ہیں. اور پازیٹیو لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مین میڈ لا، سوورن کا دیا گیا قانون. آسٹن کی ڈیفینیشن کے مطابق پازیٹیو لا، اور آسٹن تو صرف لیجسلیشن کو سورس آف لا مانتا ہے، وہ تو صرف مین میڈ لا کو ہی پازیٹیو لا مانتا ہے. تو بلیکس لا ڈکشنری نے سب سے خوبصورت ڈیفینیشن لکھی ہے، سب سے خوبصورت میننگ دیا ہے. میں آپ کی آسانی کے لیے دوبارہ سب کو سمجھاتی ہوں کہ بلیکس لا ڈکشنری کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے دی پروسیس آف میکنگ اور انیکٹنگ آف اے پازیٹیو لا ان اے ریٹن فارم. کہ پازیٹیو لا کو لکھ کر قانون کی شکل میں بنانے کا طریقہ کار according to some type of the formal procedure، اس طریقے سے بنانا جس طریقے سے آپ کے قانون نے آپ کو کہا ہے. اب قانون کس طرح سے لا بنانے کا طریقہ کار کہتا ہے؟ یہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا پاکستان کا، وہ ہمیں پروسیس آف لیجسلیشن بتاتا ہے. اور میں آپ کے لیے فردر اس کو ڈیٹیل لیکچر میں بتاؤں گی کہ قانون بنتا کیسے ہے پاکستان میں. اور by a branch of government constituted to form this process، کہ لا بھی اس نے بنانا ہے جو گورنمنٹ کی برانچ ہے جس کے ذمہ ہے کہ آپ نے یہ قانون بنانا ہے. جیسے ہمارے پاکستان میں گورنمنٹ کی جو برانچ ہے وہ کون ہے؟ وہ لیجسلیچر ہے. ہمارے پاکستان میں لیجسلیچر کا نام کیا ہے؟ سپریم لیجسلیچر ہے. ایک لیجسلیٹو آرگن ہے ہمارا، دیٹ از کالڈ پارلیمنٹ. اور ہمارا پارلیمنٹ کس پر مشتمل ہے؟ upper house titled as Senate and the lower house titled as National Assembly.
یہ دونوں مل کر ہمارے پورے ملک کے لیے قانون بناتے ہیں، اور ہمارا پروونشنل اسمبلی یونیکیمرل لیجسلیچر ہے، اور وہ ایک ایوانی مکنن ہے، تو وہ صرف ہمارے اپنے ملک کے لیے ہی اپنے صوبے کی حد تک ہی قانون بناتے ہیں۔ اس کی مثالیں کیا ہیں لیجسلیشن کی؟ پاکستان پینل کوڈ 1860 اور کوڈ آف سول پروسیجر 1908، یعنی کہ ہمارے جو قانون ساز نے جتنا بھی ہمیں قانون لکھ کر دیا، وہ جنرل ہو، اسپیشل ہو، ہر طرح کا جو بھی لا ہے وہ اسٹیچیوٹ کہلاتا ہے۔ یہاں تک لیجسلیشن کا انٹروڈکشن، میننگ، ڈیفینیشن ہو گئے۔ اب ہمارے پاس مین امپورٹنٹ ہیڈنگ ہے، دیٹ از لیجسلیشن ایز اے سورس آف لا۔ آپ نے جب بھی فلاسفی آف لا میں کسی بھی پوائنٹ کو ڈسکس کرنا ہے تو اس نے اس کو اپنے پوائنٹ آف ویو نہیں دینے، بلکہ آپ نے جورسپروڈنس مینس فلاسفی آف لا کے کسی اسکول کے کسی آتھر کا جو ویو ہے نا وہ دینا ہے۔ اگر آپ ہمارا انالیٹیکل، ہسٹوریکل اور ایتھیکل جورسپروڈنس کو یا فلاسفی آف لا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا ٹاپک سن سکتے ہیں، دیٹ از ٹائٹلڈ ایز جورسپروڈنس یا فلاسفی آف لا۔ نیکسٹ ہے لیجسلیشن ایز اے سورس آف لا۔ تو اس میں بیسیکلی دو تھیوریز ہیں، ایک انالیٹیکل تھیوری ہے اور دوسری ہسٹوریکل اپروچ ہے۔ انالیٹیکل اپروچ کیا کہے گی؟ انالیٹیکل والے یا پازیٹیو اسکول والے یہ بیسیکلی آسٹن سے ریلیٹڈ ہیں، آسٹن کی بات کرتے ہیں کہ آسٹن کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں لا از اے کمانڈ آف سوورن۔ تو یہاں سے ہماری ایک کامن سینس ڈیولپ ہوتی ہے کہ انالیٹیکل اسکول والے صرف اور صرف لیجسلیشن کو سورس آف لا مانیں گے، انہوں نے نہ کسٹم کو سورس آف لا ماننا ہے اور نہ ہی پریسیڈنٹ کو۔ اور جبکہ جو ہسٹوریکل والے ہوں گے یہ لیجسلیشن کو سب سے لیسٹ، سب سے کم درجے پہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اور بھی نیچرل لا بھی ہے، مورلز بھی ہیں، ایتھکس بھی ہیں، کسٹمز بھی ہیں، پریسیڈنٹ بھی ہیں، ان کی بھی قانون میں اہمیت ہے، صرف اور صرف لیجسلیشن ہی ہمارا سورس آف لا نہیں ہے۔ تو یہ دونوں تھیوریز ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ دونوں تھیوریز ایک دوسرے کی کنٹراڈکشن میں جاتی ہیں، لہٰذا ان کو سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جو انالیٹیکل سکول ہے جس کا کام ہر لیگل پوائنٹ کا انالیسس کرنا ہے، وہ کیا کنسیڈر کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں کہ جو لیجسلیشن ہے صرف وہی سورس آف لا ہے۔ اب میں آپ کی آسانی کے لیے پڑھ کر آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ legislation as a source of law, legislation as a source of law may be discussed by analysis of the following approaches۔ آپ نے ان دو اپروچز کی مدد سے بتانا ہے کہ کیا لیجسلیشن سورس آف لا ہے یا نہیں۔ اپنی ویل یا اپنی مرضی کے مطابق نہیں لکھنا بلکہ ان اپروچز کے اکارڈنگ لکھنا ہے۔ تو انالیٹیکل اپروچ کیا کہتی ہے؟ انالیٹیکل اپروچ، دی ویو آف دس اسکول از دیٹ ٹیپیکل لا از اسٹیچیوٹ اینڈ لیجسلیشن از دی نارمل پروسیس آف لا میکنگ، کہ جو ملک کا قانون ہوگا وہ اسٹیچیوٹ ہوگا۔ اسٹیچیوٹ کا مطلب جو لیجسلیچر نے ہمیں قانون لکھ کر دیا ہوگا، دیٹ ول بی کالڈ اسٹیچیوٹ۔ اور جو لیجسلیشن ہے یہ بڑا نارمل سا طریقہ کار ہے، بڑا عام سا طریقہ کار ہے قانون بنانے کا۔ They neither approve of the assumption of the legislative function by the judiciary nor considered custom as a source of law۔ نہ تو انہوں نے پریسیڈنٹ کو سورس آف لا ماننا ہے اور نہ ہی انہوں نے کسٹم کا ایز اے سورس آف لا ڈسکس کرنا ہے، یہ صرف اور صرف لیجسلیشن کو ہی سورس آف لا مانیں گے، ادروائز انہوں نے کسی بھی کسٹم اور پریسیڈنٹ کو کوئی امپورٹنس نہیں دینی، صرف لیجسلیشن کو سورس آف لا ماننا ہے۔ Next ہے criticism. The mistake of the analytical school is that it regards the legislation as a sole source of law and does not attach any importance to custom and precedent۔ یہ custom اور precedent کو کوئی importance نہیں دیتے، یہ صرف اور صرف legislation کو ہی source of law مانتے ہیں۔ Next approach ہے historical approach۔ اب historical approach والے کیا کریں گے؟ historical approach والے جو ہوگا یہ لیجسلیشن کو اہمیت نہیں دیں گے، یعنی کہ یہ دونوں جو سکولز ہیں یہ دونوں ایکسٹریم کے سکولز ہیں، ان دونوں نے ایکسٹریم کی بات کرنی ہے، نارمل بات نہیں کر رہی کہ ایک دوسرے سے کوئی مطلب کوئی ایک دوسرے کے پوائنٹ سے ایگری کر جائیں، انہوں نے ہر صورت ایک دوسرے کے پوائنٹ سے ڈس ایگری ہی کرنا ہے۔ ہسٹوریکل اپروچ، دی ویو آف ہسٹوریکل اسکول از دیٹ لیجسلیشن از دی لیسٹ کریٹو آف دی لا۔ It has no independent creative role at all. Its only legitimate purpose is to give better form and more effective custom۔ کہ انہوں نے صرف مطلب لیجسلیشن کا کام ہے کہ جو کسٹمز ہیں، جو ملک کے رسم و رواج ہیں، ان کو بہتر کر کے لکھ کر دے دینا ہے، اور ان کا کوئی کنسرن نہیں ہے
اور ان کا کوئی ریلیشن نہیں ہے. Criticism: The mistake of the historical school is that it does not regard legislation as a source of law. یہ legislation کو کبھی بھی source of law consider نہیں کرتے. یہ دونوں اپروچز ہیں, یہ دونوں اسکول ہیں جو کہ ٹائٹل آ جائے ڈسکس لیجسلیشن ایز اے سورس آف لا, تو آپ نے اس کا انٹروڈکشن لکھنا ہوگا, میننگ, ڈیفینیشن, اور یہ دونوں اپروچز لکھنی ہوں گی. نیکسٹ ہے پوائنٹ نمبر 7, کائنڈس آف لیجسلیشن. لیجسلیشن بیسیکلی 2 میجر کائنڈس کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے سپریم لیجسلیشن, جو ہمارا سوورن ہوتا ہے, جو ہماری سوورن باڈی ہوتی ہے, جو ہمارا کانسٹیٹیوشن کے انڈر لیجسلیچر ہوتا ہے, اس کا جو بنایا گیا قانون ہوتا ہے, دیٹ از کالڈ سپریم لیجسلیشن. اس کا جو قانون سازی ہوتی ہے وہ سپریم لیجسلیشن ہوتی ہے, اور ہم اس کو سپریم لیجسلیچر کہتے ہیں. لیکن جب وہ کوئی بھی قانون بناتا ہے اور وہ اپنی پاور کسی کو ڈیلیگیٹ کر دیتا ہے, مطلب جیسے میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اس وقت, تو میں کیا ہوں, میں آپ کی ٹیچر ہوں اور میں سول ہوں, اکیلی ہوں, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں سپریم ہوں. لیکن میں اپنی کلاس کے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کہتی ہوں کہ میری غیر موجودگی میں آپ میرا کام کیجئے, میرا ٹاسک کیجئے, تو میں نے کیا کیا, میں نے اس کو اپنی پاور دے دی کہ آپ میرا جو اختیار ہے پڑھانے کا وہ آپ استعمال کریں. لیکن میں نے کیسے دیا, میں نے اپنی زبان سے بول کر دیا, اسے کہا کہ آپ یہ کام کریں. اسی طرح سے سپریم لیجسلیچر جب کوئی قانون بناتا ہے, سپریم لیجسلیشن کرتا ہے, اسٹیچیوٹ بناتا ہے, تو وہ اس میں ایک پروویژن رکھ دیتا ہے, اس میں ایک سیکشن, ایک شک دے دیتا ہے, جس کے تحت وہ اپنی لیجسلیشن کی پاور کسی اور کو گرانٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس کی جو دی گئی پاور ہوتی ہے, جب وہ کوئی بھی استعمال کرے گا اور اس کے تحت قانون بنائے گا, that will be called delegated یا subordinate legislation. اب یہ جو subordinate legislation ہوتی ہے, اس کی بہت ساری آگے کائنڈز ہیں. کیونکہ وہ جس کو چاہے اپنی پاور گرانٹ کر سکتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اس نے صرف کسی ایک کو گرانٹ کرنی ہے, بلکہ وہ کسی کو بھی اپنی لیجسلیشن کی پاور گرانٹ کر سکتا ہے. تو اب میں یہ دونوں کائنڈز میں نے آپ کو سمجھا دی. اب میں آپ کو اس کی فردر کائنڈز ایکسپلین کرتی ہوں. کائنڈز آف لیجسلیشن یا سالمنٹس کلاسیفیکیشن, سپریم لیجسلیشن اینڈ سبارڈینیٹ لیجسلیشن. Supreme legislation, according to Black's Law Dictionary, legislation that derives directly from the supreme or the sovereign power in a state and therefore incapable of being repealed, annulled or controlled by any other legislative authority. کہ ایسی legislation جو کہ سیدھی سپریم لیجسلیچر سے آئے, سوورن سے آئے, اور نہ تو اس کو کوئی ریپیل ختم کر سکے, نہ انل کر سکے, اور اس کو سپریم لیجسلیچر کے علاوہ کوئی بھی کنٹرول بھی نہیں کر سکتا. تو ایسی لیجسلیشن جس کا جو سورس ہے وہ سوورن باڈی ہے, دیٹ از کالڈ سپریم لیجسلیشن. اگلا پوائنٹ ہے ایکسپلینیشن. لیجسلیشن which proceed from the supreme or the sovereign power in the state is the supreme legislation. It is the expression of the legislative will of the supreme legislative authority which cannot be repealed by any other legislative body. National Assembly of Pakistan, Congress of China, America, British Parliament is a true sovereign law making bodies because there is no external restraint on their absolute authority. کہ پاکستان کا پارلیمنٹ, چائنا کی نیشنل پیپل کانگریس آف چائنا, امریکہ کا کانگریس, برطانیہ کا پارلیمنٹ, برٹش پارلیمنٹ, یہ سارے سپریم لیجسلیچر ہیں, یہ سب سوورن باڈیز ہیں. ان کے بنائے گئے قانون کو کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا. یہ خود ہی لا بناتے ہیں اور خود ہی لا ختم کرتے ہیں. تو یہ ہماری ہو گیا سپریم لیجسلیشن. سپریم لیجسلیشن کا کیا مطلب ہے؟ ایسا لا جو کہ سپریم باڈی بنائے گا, سپریم یا سوورن بنائے گا, دیٹ ول بی کالڈ سپریم لیجسلیشن. نیکسٹ کیٹیگری ہے کائنڈ ہے سب آرڈینیٹ لیجسلیشن. اکارڈنگ ٹو بلیکس لا ڈکشنری, legislation that derives from any authority other than the sovereign power in a state and that therefore depends for its continued existence and validity on some superior or supreme authority. کہ ایسا سورس آف لا جو کہ سوورن سے ملے, ایسا سورس آف لا جو کہ سوورن کے علاوہ کوئی بھی ایکسرسائز کر رہا ہو, لیکن اس کو اپنے وجود کے لیے, اپنے برقرار رہنے کے لیے, اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے کسی نہ کسی سپریم یا سوورن اتھارٹی پر ڈیپینڈ کرنا ہوتا ہے.
ادروائز وہ کبھی بھی خود بخود قانون نہیں بنا سکتے. ہمارا سپریم لیجسلیچر اپنے قانون کے ذریعے ان کو اپنی لیجسلیشن کی پاور گرانٹ کرتا ہے, تبھی وہ قانون بنا سکتے ہیں. ادروائز anyone has no right to legislate except the sovereign body. But when some sovereign authority grant his rights of legislation to someone subordinate to him, that right exercised by that body is called subordinate legislation. اس کی ایکسپلینیشن میں آپ کو بڑھا دیتی ہوں. Subordinate legislation is that legislation which proceeds from any authority other than sovereign power and is dependent for its continued existence and validity on some superior or supreme authority. It is the law made by subordinate legislature or legislative authority within the power delegated to it as it is subject to the repealing or sanctioning control of the superior legislature, and thus subordinate legislative authority is inferior to sovereign exercising delegated power to make law. کہ کوئی بھی سبورڈینیٹ ہے, اس نے سپریم لیجسلیچر نے اس کو پاور دے دی ہے کہ وہ لا بنائے, تو وہ اپنے لیے کوئی بھی لا بنا سکتا ہے جس طرح کا مطلب اس کو لگتا ہے کہ یہ پاور ہے, خاص قسم کا قانون ہے, جیسے پولیس رولز ہو گئے, جیسے ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز ہو گئے, جیسے کوئی کمپنی کے معاملات ہو گئے, تو اس کے لیے وہ اس کو پاور گرانٹ کر دیتا ہے کہ آپ کیا کریں, آپ اپنے گھر چلانے کے لیے, اپنا ڈپارٹمنٹ چلانے کے لیے, اپنا ادارہ چلانے کے لیے آپ سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کیجیے. تو وہ سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کرتے ہیں, لیکن یہ سپریم لیجسلیچر کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا, کوئی انل نہیں کر سکتا, کوئی رپیل نہیں کر سکتا. لیکن سب آرڈینیٹ لیجسلیشن پر لمیٹیشن ہوتی ہیں, ایک حدود ہوتی ہیں, اسی دائرے میں رہ کر انہوں نے قانون سازی کرنی ہوتی ہے. اس دائرے سے باہر جا کر الگ سے لیجسلیشن نہیں ہو سکتی. وہ اس کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں, وہ ان کو ریپیل بھی کر سکتا ہے سپریم لیجسلیچر سب آرڈینیٹ کے بنائے گئے قانون کو. آگے اس کی مثالیں ہیں. لیجسلیشن آف دی امپیریل پارلیمنٹ ان انگلینڈ از دی سپریم بٹ آل ادر فارم آف دی لیجسلیشن ایکشن ریکگنائزڈ بائی دی لا آف انگلینڈ آر سب آرڈینیٹ لیجسلیشن. کہ جو برطانیہ ہے وہاں پر سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کا بہت کنسیپٹ ہے, کیونکہ وہاں پر لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے, وہاں پر یونیٹری فارم آف گورنمنٹ ہے, کہ سنگل گورنمنٹ ہونے کے ناطے ان کو پورا ملک چلانے میں پریشانی کا سامنا ہوتا تھا. تو انہوں نے اپنے ملک میں سب آرڈینیٹ لیجسلیشن رکھی, اور اس کا سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کو کیا کیا, ان کو پاورز دی, لوکل گورنمنٹ رکھی اور لوکل گورنمنٹ کو پاورز دی کہ وہ اپنے ملک کے لیے اپنے معاملات چلانے کے لیے جیسا قانون بنائے. لہذا برطانیہ میں جو پارلیمنٹ ہوگا اس کا بنایا گیا قانون ہوگا, اور اس کے علاوہ جتنی بھی لیجسلیشن ہوگی وہ کیا کہلائے گی, وہ سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کہلائے گی. نیکسٹ ہے کائنڈز آف سب آرڈینیٹ لیجسلیشن. میں آپ کو سمجھا دوں کہ لیجسلیشن از ڈیوائڈیڈ انٹو two broad categories: supreme legislation and subordinate legislation. And subordinate legislation is further categorized into colonial legislation, judicial legislation, municipal legislation, autonomous legislation and executive legislation. یہ 5 مزید کیٹیگریز ہیں سپریم سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کی. سپریم لیجسلیشن کی کوئی کیٹیگری نہیں ہے, سپریم لیجسلیشن صرف ایک ہوتی ہے, سپریم لیجسلیچر صرف سنگل ہوتا ہے, وہ قانون سازی کرتا ہے, اور سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کوئی بھی کر سکتا ہے. جس کو وہ پاور دے گا وہ اس کی دی گئی پاور کے تحت کیا کریں گے, لیجسلیشن کرتے ہیں. کائنڈز آف سب آرڈینیٹ لیجسلیشن. کولونیل لیجسلیشن. ہم بر صغیر یعنی کہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش 1857 سے لے کر 1947 تک کالونی تھے. ہمارا ماسٹر کون تھا, برٹش, اور وہ اس کالونی کو کس کے ساتھ ڈیل کرتا تھا, ود ون منسٹر انڈیا اینڈ سیکرٹری انڈیا. یہ 2 لوگ قانون بناتے تھے, برٹش پارلیمنٹ سے پاس کرواتے تھے, اور ان کو آگے پاور دے دی جاتی تھی گورنر جنرل کو کہ وہ جیسے چاہیں برصغیر کے لیے قانون بنا لے. تو وہ کیا تھا کہ دنیا میں 2 سپر پاورز تھیں, ایک فرانس تھا اور ایک برطانیہ,
اور دنیا میں انہوں نے کیا کیا، دنیا میں انہوں نے راج کیا کہ وہ کسی بھی ملک کو کیپچر کرتے تھے، فتح کرتے تھے اور اس کو کیا بنا دیتے تھے، اس کو اپنے ملک کی کالونی بنا لیتے تھے اور خود امپیریل ماسٹر بن جاتے تھے. تو اس کے تحت جتنی بھی لیجسلیشن ہوتی تھی وہ کالونیل لیجسلیشن کہلاتی تھی، بٹ اٹ واز انڈر دی سبارڈینیٹ لیجسلیشن. The power of the self-government entrusted to colonies and other dependencies of the crown are subject to control of the imperial legislature, which may repeal, supersede or alter any colonial enactment. کہ اگر کالونی نے کوئی بھی قانون بنایا ہے، ان کو لیجسلیشن کی پاور تو ہوتی تھی، لیکن اگر وہ کوئی بھی قانون بناتے تھے جو کہ ان کو لگتا تھا کہ یہ جو کالونی ہے یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، یا اس نے ایسا قانون بنایا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، تو جو امپیریل ماسٹر ہوتا تھا وہ ان کے بنائے گئے قانون کو رپیل کر سکتا تھا، آلٹر کر سکتا تھا، یا پھر کنٹرول کر لیتا تھا، سپرسیڈ بھی کرتا تھا، یعنی کہ خود اپنی مرضی کا کوئی ایکسٹرا قانون بنا کر ان کے بنائے گئے قانون کو ختم کر دیتا. اس کے بعد جوڈیشیل لیجسلیشن. جوڈیشیل لیجسلیشن کیا ہوتی ہے کہ جو عدالتیں ہوتی ہیں ان کو پاور دے دی جاتی ہے قانون بنانے کی، کہ آپ کا جو ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ میں پٹیشن کب فائل ہوگی، ہائی کورٹ کے پاس کون کون سے اختیارات ہوں گے. they were called when the judiciary exercised the power, they are called judicial legislation. In certain cases, legislative power has also been given to the judiciary for the regulation of their own procedure. کہ عدلیہ کو پاور دے دی جاتی ہے کہ انہوں نے طے کرنا ہوتا ہے کہ انہوں نے عدالتی کارروائی کے لیے قانون بنانے ہوتے ہیں، اور وہ قانون کیا کہلاتے ہیں؟ جوڈیشیل لیجسلیشن. It is a true form of legislation, although it cannot create new laws by way of the precedent, for example high court rules وغیرہ. کہ انہوں نے کچھ نئے لا نہیں بنانے ہوتے، بلکہ انہوں نے صرف کیا کرنا ہوتا ہے، انہوں نے صرف پریسیڈنٹس کے ذریعے یعنی کہ وہ بنا لیتے ہیں. لیکن ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز، جیسے ہمارا کوڈ آف سول پروسیجر ہے، اس میں CPC کے رولز اینڈ آرڈرز ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ جوڈیشیل لیجسلیشن کے انڈر آ جاتے ہیں. اس سے نیکسٹ ہیڈنگ ہے میونسپل لیجسلیشن. Municipal authorities are allowed to make bylaws for the limited purposes for the area under their administration. For example, WAPDA, WASA, LDA, ہوٹل اینڈ ریسٹورینٹ ETC. یہ جو ہمارے میونسپیلٹی، ہمارے علاقے کے جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں ان کو پاور ہوتی ہے کہ وہ اپنا ادارہ چلانے کے لیے قانون بنا لیتے ہیں. جیسے ہمارا WAPDA ہے، WAPDA کی مرضی ہے وہ مہینے کی 14 تاریخ بل جمع کروانے کی آخری رکھے، 10 رکھے یا 12 رکھے. ان کو پاور ہے، اختیار ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنا علاقے میں کس طرح سے قانون رکھنا ہے. اس طرح سے جو ہوٹلز وغیرہ ہوتے ہیں، ریسٹورینٹ وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے اپنے قانون ہوتے ہیں کہ آپ نے، جیسے کوئی ہوٹل والے رکھتے ہیں کہ آپ نے رات کو 12 بجے سے پہلے روم خالی کر دیں گے، ٹھیک نہیں تو آپ سے اگلے دن کا بھی مطلب ایکسپینسز لیے جاتے ہیں. ہر جگہ کے اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پاور دی جاتی ہے کہ وہ اپنا ڈپارٹمنٹ، اپنا ادارہ چلانے کے لیے قانون بنا سکتے ہیں، اور وہ جو قانون بناتے ہیں وہ سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کی سب فردر کیٹیگری میونسپل لیجسلیشن کہلاتی ہے. نیکسٹ ٹائپ ہے آٹونومس لیجسلیشن. کچھ خود مختار ادارے ہوتے ہیں جیسے کمپنی ہو گئی، ریلوے ہو گیا، یونیورسٹیز ہو گئی. جب وہ لیجسلیشن کی پاور استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی قانون بناتے ہیں تو وہ کیا کہلاتی ہیں؟ آٹونومس لیجسلیشن. Sometimes the state allow private person like railway companies, limited companies, universities, etc. to make bylaws which are recognized and enforced by the law courts under the force of the some statute. کہ کسی بھی سپریم لیجسلیچر کے بنائے گئے قانون کے تحت ان کو اختیار دے دیا جاتا ہے کہ یونیورسٹی نے ایگزام کیسے کنڈکٹ کروانے ہیں، فری اینڈ فیئر کیسے ہوں گے، چیٹنگ کو کیسے روکنا ہے، UNC کب کٹے گی، اور بچوں کو انفیئر مینس پر کتنی سزائیں سنائی جاتی ہیں. تو اس کی مثال کیا ہے؟ فار ایگزامپل ریلوے کمپنی میں میک بائی لاز فار دی ریگولیشن آف اٹس انڈرسٹینڈنگ. لائک ویز اے یونیورسٹی میں میک اسٹیچوٹس فار دی گورنمنٹس آف اٹس ممبرس، کہ یونیورسٹی کے جو ممبرز ہیں ان کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. نیکسٹ کیٹیگری از دی ایگزیکٹو لیجسلیشن یا ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن. یہ ہمارے جتنے بھی انتظامی ادارے ہوتے ہیں ان کو بھی اختیار دیا جاتا ہے کہ یہ بھی اپنا جو ایگزیکٹو باڈی ہے، کسی بھی مطلب ڈسٹرکٹ کی ہو گئی،
تحصیل کی ہو گئی، اس کو چلانے کے لیے یہ کیا کیا قانون سازی کر سکتے ہیں. Such laws are made by the executive in order to conduct the administrative department of the state are called executive or delegated legislation. کہ جو انتظامی باڈیز ہوتی ہیں ہماری، جتنے بھی ہو گئے، پولیس ہو گیا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹس ہو گئے، ایجوکیشن وغیرہ کے، یہ اپنے ڈپارٹمنٹس چلانے کے لیے خود ہی رولز بناتے ہیں. وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ایگزیکٹو یا ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن. فار ایگزامپل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن ETC are empowered to make law for internal affairs کہ یہ اپنے اندرونی معاملات چلانے کے لیے بھی قانون بنا سکتے ہیں. ہم نے اب تک کے لیکچر میں اپنا لیجسلیشن کے انٹروڈکشن، میننگ، ڈیفینیشن اور کائنڈز آف لیجسلیشن پڑھا ہے. لیجسلیشن بیسیکلی دو کائنڈز کی ہوتی ہے، سپریم لیجسلیشن اینڈ سبورڈینیٹ لیجسلیشن. ملک میں سپریم لیجسلیچر تو ایک ہوتا ہے اور اس سوورن کا بنایا گیا قانون کو کیا کہتے ہیں؟ سپریم لا کہتے ہیں. لیکن جو ہماری ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن ہے یا سبورڈینیٹ لیجسلیشن ہے، وہ کوئی بھی ادارہ ایکسرسائز کر سکتا ہے، اور وہ جو ادارہ ایکسرسائز کرے گا اس کی بنائی گئی لیجسلیشن کو کیا کہیں گے؟ سبورڈینیٹ لیجسلیشن. لیکن سبورڈینیٹ لیجسلیشن کی کیا شرط ہے کہ سوورن پاور دے گا تو وہ کنسرن اتھارٹی یا کنسرن ڈپارٹمنٹ لیجسلیشن کر سکتا ہے، اور جو سپریم لیجسلیچر کا بنائے گئے قانون ہوتے ہیں اس کی جو کوڈیفیکیشن ہوتی ہے، نمبرنگ ہوتی ہے، ہم اس کو آرٹیکل یا سیکشن پڑھتے ہیں. اور جبکہ جو سب آرڈینیٹ کا لیجسلیشن ہوتا ہے اس کو ہم رولز، آرڈرز، بائرا، اسکیم اس طرح کے ناموں کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کی کوڈیفیکیشن کا. اور جو سب آرڈینیٹ لیجسلیشن ہے اس کی فردر کیٹیگریز ہیں: کالونیل لیجسلیشن، جوڈیشل لیجسلیشن، میونسپل لیجسلیشن، آٹونومس اینڈ ایگزیکٹو. یہ ہمارا ابھی پارٹ 1 ہے، اس کا فردر پارٹ 2 آپ کو اگلی ویڈیو میں مل جائے گا. تھینک یو سو مچ.